नाज़रीन, जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात होती है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की खास तौर पे जब बात की जाती है तो बहुत सारी हमें सवालात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे जवाब तलाश करने पड़ते हैं, रीज़न देनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले 75 बरस से 77 बरस से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा फोकस रहा है मिलिट्री रिलेशंस की तरफ। और जाहिर है पाकिस्तान ने 45 साल पहले जो फैसला किया था सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग का, उसमें जाहिर है अमेरिका के फैसले को एंडोर्स किया था और पाकिस्तान एक अलाई बना था यूनाइटेड स्टेट्स का। और उसके बाद आप देखें कि वो एक तवातुर के साथ वो सिलसिला चलता रहा। फिर जब परवेज मुशर्रफ का दौर था और वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई है 2002 में, उसमें भी पाकिस्तान ने एक फ्रंट लाइन अलाई के तौर पे शामिल होने का फैसला किया। ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ अदवार में बदलती भी रही हैं, इसमें तकवीत भी आती रही है, इसमें कमी भी आती रही है और ऐसा भी वक्त आया कि पाकिस्तान की इमदाद बंद हो गई। पाकिस्तान के जो इवन फौजी तनसीबात हैं या फौजी इक्विपमेंट है उसकी तरसील बंद हो गई, उनके पुर्जे बंद हो गए। लेकिन फिर भी हालात इस तरह से ख़राब नहीं हुए कि दोनों के दरमियान कोई तनाव आ गया हो। फिर उसके साथ साथ सियासी सतह पर ताल्लुकात का भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अच्छा ताल्लुक रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस तरह से करीब नहीं आए जिस तरह से उसका हक पहुंचता है। लेकिन अगर हम माजी में झांकें तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे अमेरिकी रहनुमा हैं या रुकने पार्लियामेंट हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। लेकिन उसके पीछे कौन सी ऐसी फोर्स थी, कौन सी ऐसी ताकत थी, कौन से ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने इसको यकीनी बनाया कि अरकान पार्लियामेंट यानी कि पॉलिटिकल सतह पर पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट्स को यकीनी बनाए और फिर पाकिस्तान के सफारतखाने को भी मजबूर किया कि वो भी अपने इनिशिएटिव्स ले और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में, जिसमें माशी ताउन शामिल है, जिसमें समाजी तरक्की का मामला शामिल है, क्योंकि मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ। अमरीकी पाकिस्तान में सफारतखाने के साथ हमने कई अहम तरीन प्रोजेक्ट किए, बतौर जर्नलिस्ट भी मैं उनके साथ रहा। तो मुझे अंदाज़ा है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो सिविल सेक्टर के अंदर या पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर ताउन है वो भी बड़ा स्ट्रांग रहा है। अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जिसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं और आपको ताज़ा तरीन इत्तला पहुंचाना चाह रहे हैं, वो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात यानी कि सियासी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए एक फोरम बनाया गया था जिसका नाम पाकिस्तान यूएस कॉकस कहते हैं जिसको। उसकी चेयरपर्सन एक खातून रुकने पार्लियामेंट शीला जैक्सन ली थी जो रिसेंटली इंतकाल कर गई हैं। और वो जब इंतकाल कर गई उस वक्त भी वो चेयर थी उस कॉकस की और रुकने पार्लियामेंट भी थी। उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी पाकिस्तानियों को, उसका सारा अहवाल आज आपके सामने आएगा। और साथ ही में दूसरा अहम तरीन मामला कि वो जो उनका जो डिपार्चर है यानी कि शीला जैक्सन ली का, उसके बाद एक खला हमें महसूस हो रहा था और पता ये चल रहा था कि शायद इसको कवर करने के लिए अब बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो वो एफर्ट क्या हुई और हमें पता चला कि एक नई डेवलपमेंट के साथ एक नया चेहरा और एक सफेद फॉर्म अमरीकी जो कि अपने पार्लियामेंट हैं टॉम स्वाजी, वो उस कॉकस के चेयरमैन बन गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और रिसेंटली उन्होंने बड़े अच्छे पाकिस्तान के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया। Congressman Tom Swazi, Pakistani community in diaspora in the United States and Pakistan is really proud that you have taken the role of being the chair and the caucus of Pakistan, a role which gladly and proudly served by Congressman Sheila Jackson Lee. We are here from Houston and the New York diaspora that on this day of your being the chair, would you be able to go to Pakistan after the election in November? Thank you, Doctor. Thank you very much. Thank you, everybody. Assalamu alaikum. Greetings to all my friends in the Pakistani American community. I'm excited to serve in the role as chair of the Pakistani caucus, and I'll do everything I can to try and build the relationship between the United States of America and Pakistan to try and make it stronger than it's ever been. And I look forward to coming to Pakistan in November to come and see some of my friends in Pakistan. I hope that many of you will be joining me. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. इससे पहले वो शीला जैक्सन ली के साथ पाकिस्तान जा भी चुके हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ। ये कॉकस का जो किरदार है उस पर हम आज खुल के बात करेंगे और पाक अमेरिका ताल्लुकात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है और पाकिस्तानी वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये कर रहे हैं जो हक बनता है उनका। तो आज मेरे साथ उसी तरह से जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रियाज सुखन के
طور پہ ان کی ایک ذاتی زندگی پر میں نے ایک طویل ڈاکومنٹری جو ہے وہ سارٹ آف انٹرویو کیا تھا، اور آج ہم ان کا جو پولیٹیکل انالسٹ کا کردار ہے، انالیسز ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف قدیر، جو کہ امریکہ میں پچھلے 30-40 سال سے مقیم ہیں، ڈاکٹر ہیں پروفیشن کے لحاظ سے، اور ساتھ ساتھ اپنا سیاسی کریئر جو ہے اس کو بڑے اسٹرانگ پلیٹ فارم پہ انہوں نے رکھا ہے، اور ڈیموکریٹ لیڈر ہیں وہ، اور یہاں پر چونکہ حکومت بھی اس وقت ڈیموکریٹس کی ہے، بائیڈن کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلق رہا، اس کے علاوہ شیلا جیکسن لی کے ساتھ بڑا اچھا ان کا تعلق رہا، اور باقی جو اس وقت نئی سیاست کا رخ بن رہا ہے، اور اس وقت ایک خاتون جو ہے وہ صدارتی الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو دیکھنا ہے کہ وہ اس میں کتنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن ٹام سوازی والا جو معاملہ ہے اس میں ان کا کردار بہت اہم رہا، یعنی پاکستان امریکہ کوکس کے حوالے سے۔ ڈاکٹر آصف، تھینک یو ویری مچ آج ہمارے ساتھ آپ شریک۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موضوع دی کہ میں کانگریسمین شیلا جیکسن لی کے بارے میں بات کروں۔ بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی لیڈر تھی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے صدر امریکہ جو بائیڈن صاحب تشریف لائے، ان کے لیے نائب صدر امریکہ کاملا ہیرس آئیں، ان کے لیے صدر جو سابق صدر بل کلنٹن آئے، ان کی بیگم جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن آئیں، شارپسٹن آئے، جیسی جیکسن، اور اسپیکر آف اسمبلی جو ڈیموکریٹک کی نینسی پلوسی وہ آئیں، ایل گرین صاحب کانگریسمین، اور 60 کے قریب کانگریسمین اور اسٹیٹ آفیشل آئے ان کی بات کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم لیڈر تھیں کہ ان کے لیے ہر طاقتور ڈیموکریٹک لیڈر وہاں آیا ہوا تھا۔ اور میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کروں گا، بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ آپ میرے پروگرام کو، اس آج کے پروگرام کو میرے پلیٹ فارم سے ان سائڈ ود آصف علی بھٹی کو سبسکرائب کریں، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں، اور پھر آپ اس کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکیں گے اس پروگرام کو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیسا تعلق تھا شیلا جیکسن لی کے ساتھ، اور جب سے وہ رکن پارلیمنٹ بنی آپ کا بڑا قریب ان کا ریلیشن شپ پولیٹیکل، یہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ ٹیکسس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ کیا تھا؟ میرا شیلا جیکسن لی سے 20 سال سے ان کی سپورٹ میں 18 ڈسٹرکٹ میں ان کو سپورٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہ 20 سال صرف ایک ہی چیز کی طرف گئے تھے کہ میں ان کو چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف اپنا رخ پازیٹیو رکھیں، اور پاکستان کی ہر مصیبت کے وقت اس کا ساتھ دیں۔ 20 سال میں صرف میں نے یہ کام کیا، اور اس کا میں وٹنس ہوں کہ میں جب جنگ گروپ کے ساتھ، جیو کے ساتھ جب وہاں پہ ایکٹیولی کر رہا تھا چیزیں، تو جب سیلاب آیا پاکستان میں تب بھی شیلا جیکسن لی گئی، اور جب پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا اس کے بعد بھی گئی وہ، اور لوگوں کی ہمت بندھائی اور ان کی مدد کی، تو اس وقت بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے۔ بالکل، یہ شروع سے ہی ہم کو یہ کہتے ہیں پاکستان سے، کیونکہ میرا تعلق پاکستان سے تھا، تو میں پاکستان ڈاکٹر ہونے کے حیثیت میں ان کا ڈاکٹر بھی تھا۔ اچھا، میرے وکیل بھی تھی، اچھا، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ میں ان کو یہ ہر امپورٹنٹ ایشو پہ مشورہ دیتا تھا، اور یہ مشورہ وہ خود لیتی تھی مجھ سے، یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں جب وہ ووٹ کرنے جاتی تھی تو کوئی ایسا سینسٹیو ایشو پہ میرا مشورہ لیتی تھی۔ اچھا، اور پاکستان جانے سے پہلے پاکستان کی امداد کے بارے میں اور پاکستان کی جتنی بھی ایشوز تھے ان کے اوپر میرا بھرپور وہ مجھ سے مشورہ کرتی تھیں اور انفارمیشن لیتی تھی، اور میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ میں امریکہ میں 45 سال سے ہوں، میرے سارے ویسٹڈ انٹرسٹ امریکہ میں ہیں، میرے بچے امریکہ میں پیدا ہوئے، میرے بچوں کی شادیاں امریکہ میں پاکستانی لڑکیوں سے ہوئیں، میرے گرینڈ بچے یہاں پیدا ہوئے، لیکن یہ سب انویسٹ کے باوجود میرے دل کی ہر دھڑکن جب بولتی ہے تو اس میں پاکستان کا نام آتا ہے، اور محبت وطن کی وجہ سے میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ پاکستان کی کسی پلیٹ فارم پہ بھی، جس پلیٹ فارم ہو، پولیٹیکل ہو، اکنامک ہو، یا کلیمٹیز ہو، نیچرل کمیونٹیز ہیں، اس میں آپ ہیلپ کریں۔ مجھے آج تک شیلا جیکسن لی نے پاکستان کے بارے میں جو میں کرنا چاہتا کبھی انکار نہیں کیا۔ اچھا، یہ بتائیے کوکس کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کا فعال رول کیا تھا؟ دیکھیں، کوکس، امریکن کوکس یہ ایک ایسا ادارہ ہے، جو ادارہ نہیں کہیے، یہ جتنے پلیٹ فارم ہے یہ، جو کہ جس میں امریکہ کے تمام کانگریسمین جو ریپبلکن یا ڈیموکریٹ ہوتے ہیں، ان وہ سارے مل کے ایک کوکس بناتے ہیں،
جب یہ کاکس بن جاتا ہے تو اس کا وہ نام دیتے ہیں کہ یہ پاکستانی کاکس ہے یا ایرانین کاکس ہے یا ایک ٹرکش کاکس ہے یا انڈین کاکس ہے یا کسی بھی ملک کا کاکس ہے. مگر اس کاکس کے کچھ فائدے یہ ہیں کہ یہ کاکس میں جو کانگریسمین ہوتے ہیں یہ اس ملک میں جیسے پاکستان اور امریکہ کے جو بائیلیٹرل ریلیشن ہے اس کے پولیٹیکل ریلیشن, ان کے اکنامک ریلیشن, وار اینڈ ٹیررزم, یہ ایک قسم کی سنرجی ہوتی ہے کہ جو چیز پاکستان کے فائدے میں ہو اور جو چیز امریکہ کے فائدے میں ہو تو یہ اکٹھے کام کرتے ہیں. اس طرح یہ ایک بہت اچھا اور اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے, پولیٹیکل فارم ہے جو کہ کانگریس جس کو ہیڈ کرتی ہے. اس سے بہتر کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے جس کی وجہ سے امریکہ کی پالیسیز جو ہیں پاکستان کے لیے بنتی ہیں. پاکستان کی جو سوچیں ہیں اور امریکہ کی سوچیں ہیں ان کی بائی لیٹرل اکنامک, وار اینڈ ٹیررزم اور کئی ایسی امدادی چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اس میں یہ فروغ دیتی ہیں اور یہی ایک پالیسی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر پولیٹیکل اکنامک فورم اور اچھے ریلیشن بنانے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ ناظرین بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس کا میں بار بار تذکرہ کر رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں, جس میں خاص طور پہ ہم پولیٹیکل بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, امریکہ جو سب سے بڑا علمبردار ہے ڈیموکریسی کا, پھر ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, پھر یہاں پر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا فورم ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہے پاک یو ایس کاکس کہ جس میں یہ چیز موقع ملتا ہے ارکان پارلیمنٹ کو وہ سمجھ سکیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اور اس کے لیے یہ جب کاکس کی جو چیئر پرسن ہے یا جو اس کا چیئرمین ہوتا ہے اگر وہ پاکستان کا دوست ہو اور اس کا اچھا تعلق ہو اور پاکستانی جو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب 45 برس سے یہاں پہ ان کے اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں جو یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا, یہاں پہ تنویر احمد نامی ہمارے جو ایک ساتھی ہیں انہوں نے بڑی فعال کردار ادا کیا ہے اور اس طرح کے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہر طرح سے اس کی خاطر مدارت کی ہے, کوشش کی ہے. یہاں پہ جو کاکس نے ابھی کروٹ لی ہے میں یہ کہوں گا کہ شیلا جیکسن لی ڈپارٹ ہو گئی, ایک طویل عرصے آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور لگ ایسے رہا تھا کہ گیپ آ جائے گا, لیکن بڑا کوئکلی آپ نے اس کوکس کو سنبھالا ہے اور اس میں جو ایک اور پاکستانی ہمدرد ہیں یا دوست ہیں ٹام سوازی جو کہ خود رکن پارلیمنٹ ہیں, ان کا چیئر بن جانا یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں کانگریس مین شیلا جیکسن نے ایک عرصے سے پاکستان کاکس کی چیئر تھی اور یہ چونکہ ہمارے ساتھ زیادہ کام کرتی تھی لہذا ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد یہ چیئر اس کے پاس جانی چاہیے جو منظور نظر ہو کانگریس میں شیلا جیکسن لی. تو ہمیں یہ معلوم تھا کہ کانگریس شیلا یہ ہر ایک کو تو ساتھ لے کے نہیں گئی لیکن ٹام سوازی کو ضرور لے کے گئی. اور ٹام سوازی کی جو وزٹ تھی پاکستان میں سیلاب میں وہ ان نوٹس نہیں گئی تھی, یہاں تک کہ ان کے نام پہ ایک ولیج بھی بنانے کا بڑا منصوبہ پورا ہیلی پہ اپاچی کے اوپر ہم لوگوں نے پورا وزٹ کیا ساتھ میں شیلا جیکسن کے ساتھ. تو یہ ہی واز ویری ایکٹیو. بالکل, جو ہیلی کاپٹر میں شیلا جیکسن گئے تھے وہ ٹام سوازی کو اپنے ساتھ لے کے گئی تھی. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی منظور نظر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیلا جیکسن نے جو پاکستان کی کاکس کو وراثت میں ہمارے ساتھ لیا ہوا تھا, ہم چاہتے تھے کسی ایسے انسان کو یہ وراثت سونپی جائے جو اس کے لائق بھی ہو اور وہ کانگریس میں شیلا جیکسن کے منظور نظر بھی ہو. اور اس سے بہتر ٹام سوازی سے بہتر کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا. اس لیے ہم یہ انیشیٹو کیسے لیا یہ بتائیں نا, کیونکہ لوگوں کو یہ اس وقت بھی یہ سوچ میں ہے کہ کوکس کو آپ نے کیسے دوبارہ سے آن بورڈ لے لیا ہے, آپ نے اس کو فوراً اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے پاکستانیوں نے. آئی مین دیکھیں ٹام سوازی سے ہم نے بات کی, ان سے ہم نے کہا کہ ہمیں ٹائم دیں, انہوں نے ٹائم دیا. ہم نیو یارک گئے ان کے دفتر میں اور ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوئی اور ان کو ہم نے یہ بتایا کہ امریکہ میں نیو یارک میں سب سے زیادہ پاکستانی ڈائسپورا ہے اور اس کے بعد پھر ہیوسٹن میں ہے اور فارچونیٹلی جس ڈسٹرکٹ میں ٹام سوازی ہیں اس ڈسٹرکٹ میں پاکستانی بہت ہے. اور یہی بات میں نے ان سے کہی کہ شیلا جیکسن آپ کو پسند کرتی تھیں, آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور ہم آپ کو پسند کرتے ہیں. نہیں ہم یہ جو ذمہ داری ہے یہ آپ کو سونپنے آئے ہیں. اچھا, وہ ہمارے سے پہلے ہی تیار تھے. وہ انہوں نے السلام علیکم کہا, پاکستان زندہ باد کہا,
ہمیں ان کو کچھ ہم اس کی کہنے ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ بھی آپ اسی میرے چینل پہ دیکھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. ان کو تنویر احمد صاحب نے بڑی اسٹرانگ بریفنگ دی کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن اور اس ریجن میں ایک قسم کی خاص توجہ امریکہ کی ہونی چاہیے انکلوڈنگ پاکستان. اور میں یہ حیران ہوں کہ ٹام سوازی کو پاکستان کے بارے میں جو ہم بتانا چاہتے ان کو ہمارے سے زیادہ پتا تھا. امریکنز کو بہت پتا ہوتا ہے ویسے. ہاں پاکستانیوں ان کو اتنی بریفنگ ہوئی تھی کہ انہوں نے پھر ہمیں بریفنگ دی کہ کس ایریے میں وہ جا کے وہ کرنا چاہتے ہیں. باتوں میں بات جب آگے بڑھی تو ظاہر ہے جب ہم یہ سمجھے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو ان کو میں نے گزارش کہ آپ کو دعوت دی ان کو کہ آپ پاکستان کا دورہ کریں. اچھا, اور بگ ڈیولپمنٹ کے ٹام سوازی پاکستان یو ایس کوکس کے چیئر بنتے ہی پاکستان کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں. کب کرنے جا رہے ہیں؟ اور ہم نے ان کہا کہ آپ چونکہ آپ جانتے ہیں ہم الیکشن میں ہیں اس سال نومبر میں 5 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت بہت کانٹا الیکشن ہو رہا ہے تو ہر کانگریس مین بھی اس الیکشن میں شامل ہوتے ہیں. تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ نومبر کے الیکشن کے بعد پاکستان کا دورہ کریں. وہ ہم سے پہلے ہی ایگر تھے جانے کے لیے تو اس بات پہ فوری ایگری ہو گئے اور انہوں نے پھر اناؤنسمنٹ بھی کی اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ان کے ساتھ جائیں گے. اور وہ اکیلے نہیں جا رہے, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے ساتھ 3-4 اور کانگریس مین کو بھی لے کے جاؤں گا تاکہ ہم بائی لیٹرل ٹاکس کریں, اکنامک ایشوز پہ بات کریں, وار اینڈ ٹیرر پہ بات کریں, ریجنل سیکورٹی پہ بات کریں اور سب سے زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ جسے ہم ڈپلومیسی فار ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس پہ بات کریں تاکہ دونوں کنٹریز کے درمیان جو دوستی اور بڑھے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, سب سے زیادہ ٹریڈ پاکستان کی امریکہ میں آتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم یہ کوشش کریں کہ پاکستان کوکس اور کانگریس جو ہے پاکستان کو اپنا اسپیشل سٹیٹس میں رکھے. بہت جلد میں کوشش کروں گا کہ ٹام سوازی کا انٹرویو کروں اور اس میں ڈاکٹر صاحب ہمیں آن بورڈ لیں گے ان کے امریکہ جانے سے پہلے, اور ان کا انٹرویو پاکستان یو ایس دوستی کے حوالے سے کیا پیغام لاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے میرے چینل پر. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑا اہم ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ جان کیری بڑے تواتر سے پاکستان جایا کرتے تھے, پھر رچرڈ ہالبروک جو ہے پاکستان افغانستان اسپیشل ریپرزینٹیٹیو رہے ہیں, پھر ان کی ڈیتھ ہوگی. اس سے پہلے بھی مختلف سینیٹرز جو ہیں اور ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ پاکستان جاتے رہے اور انہوں نے بڑے اچھے وزٹس کیے اور ہم لوگ ان کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے تھے, خاص طور پہ ہیلری جب وزیر خارجہ کے طور پہ گئی تو میرا انٹریکشن ہوا ان کے ساتھ. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ سمجھتے ساری چیزوں کو ہیں لیکن جو اصل ریئل ایشوز ہیں پاکستان کے, اکانومی کا ترقی کا ایشو ہے پاکستان کی اور ٹریڈ کو مزید بڑھانے کے حوالے سے ہم بات کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کوکس کے ذریعے ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آنے کی توقع ہے پاکستان میں, جو ٹریڈ بڑھے گی, انویسٹمنٹ بڑھے گی اور ساتھ میں اکانومی بہتر ہونے کے حوالے سے اقدامات ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. دیکھیں جو امریکہ کی نظر جو ہے وہ بڑی شارپ ہوتی ہے, پاکستان معدنیات سے لدا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا پڑھا لکھا جوان نہیں ہے پاکستان میں جو امریکہ نہ آنا چاہے, کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جو امریکہ آ کے تعلیم نہ لینا چاہے. بیشتر پاکستانیوں کے جو لوگ ہیں وہ امریکہ کے یونیورسٹیوں میں آ کے پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے واپس بھی جاتے ہیں. اور یہاں کے کئی بزنس مین ہیں جو پاکستان کے اندر بزنس کر رہے ہیں. جی, یہاں کا آئل کا, آپ کی جو ٹیکسٹائل کا ہے, آپ کی معدنیات کا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں زراعت کا ہے. زراعت بہت بڑا پاکستان کا جو ہے 60-70% جو ہے پاکستان کا علاقہ جو ہے ایگریکلچر پر مشتمل ہے. بالکل ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ایگرو فارما ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے. اور یہ جو آپ کی LNGP اور آپ کی آئل کی اور یہ پیٹرولیم کا کانسیپٹ جو ہے اور اس کی تجارت جو ہے, امریکہ دنیا کا سب سے بڑا LNG گیس بناتا ہے. جی, دنیا کی ہر شخص امریکہ سے تجارت کرنا چاہتا ہے. جو کوکس کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ امریکہ میں کیا فائدہ ہے اور امریکنوں کو کیا فائدہ ہے اور پاکستانیوں کی ان میں کیا فائدہ ہے, اکٹھے بیٹھ کے جو میوچل انٹرسٹ میں اگر جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں کریں. امریکہ کا یہ انٹرسٹ ہے کہ امریکن انفلوئنس پاکستان میں ہونا چاہیے, ایک پازیٹیو انفلوئنس ہونا چاہیے.
جس میں اکنامک گروتھ، آپ کی جو ملٹری ایکسرسائز ہے، ملٹری سپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وار اینڈ ٹیرر سیکیورٹی ہے اس پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ اور ایجوکیشن ریفارم، ایجوکیشن ایکسچینج، یونیورسٹیوں کی تعلقات، بائیلیٹرل ریلیشن شپ. پاکستانی ڈاکٹر جو اتنے آتے ہیں یہاں امریکہ میں ٹریننگ کے لیے، ان کا کوئی نیا پروگرام آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں وہاں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ جتنی باتیں ابھی کر رہے ہیں اس میں پاکستانی خود بھی اتنے متحد نظر نہیں آتے ہمیں. انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنا ایک جو ہے وہ راستہ دیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے چکر میں ہوتا ہے. آپ جیسے لوگ جو کہ زمین کے ساتھ جڑ کے کوشش لگے رہتے ہیں ہر وقت، یعنی 20 سال آپ نے شیلا جیکسن لی کو قائل رکھا کہ وہ پاکستانی کوکس کی چیئرپرسن بھی رہے اور ساتھ میں کچھ کام بھی کریں اور وہ کرتی رہی. تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم آپس میں اس اتحاد کو بھی یقینی بنائیں گے؟ امریکہ میں بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی، 1 ملین سے زیادہ شاید پاکستانی رہتے ہیں یہاں پہ، مختلف اعلیٰ عہدوں پہ بھی ہیں، اچھے شعبوں میں بھی ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے یہ کریں گے ہم اس طرف آئیں جو ہمارے دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں کامن ہے، جس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. ان طرف نہ جائیں جس میں ہمارا اختلاف بڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جن چیزوں میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، جو ہماری سے جڑی ہوئی ہیں دونوں چیزیں، کامن فیکٹر ہیں، اس میں آئیں. اکانومی اس میں ہے، سیکورٹی اس میں ہے، بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے، یعنی کنٹری ٹو کنٹری جو ریلیشن شپ ہے اور جو اس کے مختلف لیئرز ہیں اس پہ اتحاد کریں گے. ہاں، وہ یہ کانگریس کرے گی نا. کانگریس ایک باڈی ہے جو کہ پالیسی بناتی ہے. تو اگر وہ پالیسی اچھی بنائیں گے، جو امریکہ کی پالیسی پاکستان کے لیے اچھی ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ پاکستانی اچھے لوگ ہیں، اچھے، ان سے بزنس کرنی اچھی ہے. اور آپ جب پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن بنائیں گے تو اس میں دونوں کو فائدہ ہے. اچھا، اچھی بات تو ہوگی، لیکن کبھی کرٹیکل سچویشن بھی فیس کرنی پڑی ہے آپ کو، اور آپ کو لگا ہو کہ جیسے ابھی شیلا جیکسن لی کے جانے کے بعد ایک گیپ سا فیل ہو رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ اب کون آئے گا، کون اس کو سنبھالے گا؟ کیونکہ انڈیا کا کوکس بڑا ایکٹیو ہے، میں نے اس کو ویو کیا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے، حالانکہ چھوٹا سا ملک ہے، ہم سے الگ ہوا ملک ہے. شری لنکا کے ساتھ بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ جو آپ کو فیلنگز ہوئی تھی اس وقت کہ یہ اب گیپ آ گیا، لوگ بھی فیل کر رہے تھے، یہ کرٹیکل فیز تھا؟ ہم نے اس بات پہ ٹام سوزی سے بات کی ہے کہ آپ اسی خطے پہ، ہر ملک پہ آپ توجہ دے رہے ہیں، آپ پاکستان پہ بھی توجہ دیں تاکہ پاکستان کی اکانومی ویسے ہی اٹھے جیسے اس کے نیبرنگ کنٹریز کی اٹھ رہی ہے. ٹام سوزی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھے ہیں اور انہوں نے یہ ہم سے کہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کانگریس لیول پہ، کاکس لیول پہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ بات کے، جس میں پاکستان کو اکنامیکلی اسٹرانگ کیا جائے. اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہی کریں، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں ان کی اکانومی آپ نہ کر رہے ہیں، ادھر بھی ذرا توجہ دیں. وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کے وہاں جانے سے اور وہاں کی لیڈرشپ جب آپس میں بات کرے گی تو اس کا ایک مثبت راہ نکلے گی. اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہم امریکہ میں ہوتے ہوئے پاکستانی ڈائسپورا ہم ہر وہ چیز کریں جس سے امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن اچھے ہوں، تاکہ ہماری اکنامک ایکسچینج زیادہ ہوں اور جتنی ٹریڈنگ پارٹنر پاکستان اس وقت ہے اس سے زیادہ ہو، اور ہمیں کوئی اسپیشل نیشن کا سٹیٹس ملے یا اس سے بڑا ملے، تاکہ ہمیں سبسڈی ملے ٹیکس میں، تاکہ ہمارے تاجر ہیں ان کی جو چیزیں ہیں بیچنے میں ان کو آسانی ہو. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ کوکس ٹام سوازی کی وجہ سے اور لائی اور اور اسٹرانگ ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رول اس میں یہی ہے کہ ہم ان کو بات کرتے رہیں. یہ ہم کام بے لوث کرتے ہیں، یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری اصل پہچان یہاں پاکستان، کہ اس پاکستان نے ہمیں تعلیم دی ہے جس سے ہم ڈاکٹر بن کے ہم یہاں آ کے ایکسل کر رہے ہیں، اور ہمیں کچھ چیز کا فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. آپ نے اس پہ کچھ لکھا بھی ہوا ہے. ہاں، میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ وطن کی خاک کو ہم کہکشاں سمجھتے ہیں، زمین پاک تجھے آسماں سمجھتے ہیں، اور ہمیں سے مہکا ہے آصف میاں ریاض سخن، دیار غیر میں ہم یہ زباں سمجھتے ہیں. کیا خوبصورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اور کہکشاؤں کی باتیں کی ہیں، اس زمین کو آسمان بنانے کی باتیں کی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر تمام پاکستانی اگر یہی سوچ رکھیں،
جو کہیں پہ بھی ہیں, میں صرف امریکہ کی بات نہیں کرتا, میں نے بھی دنیا گھومی ہے اور مختلف ملکوں میں گیا ہوں, تو اگر ہم ہر جگہ پہ اپنا یہ جو کلیدی کردار ہے بینگ اے پاکستانی یا پاکستانی سٹیزن ہونے کی حیثیت سے, اگر وہ ہم پلے کرتے رہیں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا, اور پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے بیسیکلی وہ عوام کی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس پر کسی بھی قسم کی رخنہ بازی نہیں ہونی چاہیے. گو کہ مختلف وقتوں میں مشکل وقت بھی آتے رہیں, پاکستان پہ اس وقت بھی مشکل وقت ہے, لیکن صرف پیسے کی امداد سے پاکستان آگے نہیں چل سکتا. وہاں پہ جو نیچرل ریسورسز ہیں, وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے دیگر ذرائع ہیں, زراعت ہے, معیشت ہے, اور جو دیگر سیکٹرز ہیں, ان کی جب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے, اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, پاکستان کا آگے بڑھنے کا راستہ نہیں نکل سکتا. آج کے اس پروگرام میں انسائیڈ لاسل لبرٹی میں آج میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر آصف قدیر, جو خود ایک بہت بڑا ستارہ ہے, جگمگاتا ستارہ ہے. میرا دل چاہا کہ میں ٹام سوازی کی نامینیشن کے بعد ان سے بات کروں, اور ان سے ٹائم لے کر آج اسپیشلی مجھے آنا پڑا ہے, اور میں نے ان سے بہت اچھی گفتگو کی ہے, آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی, اور میں نے آپ کو دوبارہ کہا ہے کہ آپ انسائیڈ لاسل لبرٹی پر اس کو دیکھیں, اور اس کے بعد ٹام سوازی کا بھی انٹرویو کا انتظار کریں کہ ہم بہت جلد ان سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بہتری کے حوالے سے بات چیت کریں گے. اپنے میزبان آصف علی بھٹی کو دیجیے اجازت. پاکستان پاکستان زندہ باد.